प्लान भी है और वजह भी बनेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार निशानदही की, मगर इसके बावजूद कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बार बार आपको निशानदही कर रही है कि ये एक हसास इलाका है, इसकी एक इंटरनेशनल अहमियत है, आप यहाँ अपनी धांधली की आदत को रोकें और आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाज़त दें, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और कमाल ढिठाई से ये अपना खेल खेलते रहे। और ये पेशन गोई सच साबित होगी कि आग और खून का ये खेल जो इन्होंने शुरू किया है, ये खेल कश्मीर कौस को भी नुकसान पहुंचाएगा। हमें यह बताया जा रहा है कि इस इलेक्शन में 96 और 99% टर्न आउट रहा है। हम पाकिस्तान के अवाम से पूछते हैं, हम उन तमाम सियासी कारकुनों से पूछते हैं या उन तमाम वोटरों से पूछते हैं जिन्होंने कभी भी, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बड़े सगीर के किसी इलेक्शन में आप हमें 96, 99 और 100% का टर्न आउट दिखा दें। अगर ये समझते हैं कि हम ये मान लेंगे या पाकिस्तान या कश्मीर के अवाम ये मान लेंगे कि मुआवजाती तौर पर नून लीग के हक में पूरी कश्मीर की अवाम जो है वो उमड़ पड़ी वोट डालने के लिए, तो ये इनकी खाम ख्याली है। नून लीग के लिए मोहब्बत जो है उसके दरिया उमड़ना शुरू हो जाएं और वो भी कश्मीर में इनके रोल के बाद, तो ये क़यामत की निशानी। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है, और जब इस मुल्क में जो ज़्यादा दूर नहीं सियासी क़यामत के आसार नज़र आएंगे, तो ये जो वोट चोरी करते रहे हैं इनके अपने हाथ गवाही देंगे कि हाँ, हमने इन हाथों से ठप्पे मारे हैं और लोगों का मैंडेट चोरी किया है। और हमें रोने धोने देने के ताने देने वालों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं कि वो भूल जाएं कि किस तरह से बाल खोल के मातम करने के बाद, सियासी आंच तेज़ होने के बाद, हालात के बदलने के बाद अपने बाल खोल के मातम करने वाले बोरिया बिस्तर खोल करके इस मुल्क से एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जा चुके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में अल्लाह का शुक्र है इस किस्म की कोई जिल्लत नहीं आई कि वो अपने लोगों को छोड़कर अवाम के बीच में से बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से रातों रात भाग जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान ने अगर बीमारियाँ काटी हैं तो इसी मुल्क की जेलों में, अगर उन्होंने अपनी मुश्किलें काटी हैं तो इन्हीं अवाम के दौरान और अपने कारकुनों के दरमियान। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो लोग जो सदर जरदारी के मरहून मिन्नत आज जहाँ बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं और बराजमान हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो उन्हीं से आईनी ओहदों से इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं। जिस हुकूमत की ये हालत हो कि उसके अपने वुज़रा उसका पोल खोलते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर खोलते हैं, और वो अपने वुज़रा का जवाब देने के बजाय थर थर कांपें और अपने लोगों को मना करें कि इनका जवाब न दें, तो आप ये समझ लें कि उस हुकूमत की सियासी हैसियत क्या है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आईनी ओहदों पर ज़रूर हैं, और अगर ये आईनी ओहदे हैं तो आपके ओहदे भी दायमी ओहदे नहीं हैं। आपके ओहदे जो हैं वो भी आर्जी ओहदे हैं, और आपको भी यहाँ हमेशा की बादशाहत नहीं दी गई है, और ना ये मुल्क, ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान आपको लीज पर दे दिया गया है। आपने पूछा वो एमएनए कहाँ है जिसको गोली लगी है? वो एमएनए यही है, वो कारकुन जो तशद्दुद की वजह से हलाक हुआ, जिसका आप मजाक उड़ाते हैं, वो खुदा के पास होगा और वो आपके गिरबानों पे हाथ डालने की तैयारी में होगा। और वो हम आपसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ हैं जो आपकी सीसीडी के भेंट चढ़े? वो तमाम लोग कहाँ हैं जिन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की नज़र कर दिया गया? हम पूछते हैं कि कहाँ है वो लड़कियां, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जो तख्ते लाहौर के थाने में चंद दिन पहले कत्ल हुई और उनको पुलिस के घेरे में ज़बरदस्ती दफन कर दिया गया। हम आपसे पूछते हैं कि कहाँ है वो जहनी माजूर लड़की जिसको तख्ते लाहौर के थाने में एक SHO 2 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा? कहाँ है वो सब? हम आपसे सवाल करते हैं।
ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ نون لیگ جس حکومت پر اترا رہی ہے، جو حکومت بنانے جا رہی ہے، وہ ایک متنازع حکومت ہوگی اور تاریخ میں رہے گی، اور ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا کہ یہ کسی آئندہ آنے والے عوامی دباؤ کا سامنا کر سکیں، کوئی مذاکرات کر سکیں، نہ یہ فریق بن سکتے ہیں، نہ یہ ثالث بن سکتے ہیں، اور نہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کے جیتنے والے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں جا کر جیت کا جشن بھی نہیں منا سکیں گے انشاءاللہ، وہ اسلام آباد میں ہی رہیں گے۔ ہر تھوڑی دیر بعد ان کے پیادوں کا ٹولہ ٹی وی پر آتا ہے اور سندھ کی عوام کا دکھڑا روتا ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ریکارڈ پر آنا چاہتے ہیں کہ ہم نے پری پول الیکشن کے دن والی ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ، ہم نے تمام ریگنگ کی کئی سو جو ہے شکایات وہ رجسٹر کروائی ہیں، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم تمام اپنا جو ہے ریکارڈ بھیجنے کو تیار ہیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے۔ ہم یہ بھی کہیں گے کہ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اور یہ جو دھاندلی کی نتیجے میں حکومت بنائیں گے کشمیر میں اور دھاندلی کی روایت ڈالیں گے، تو ان کی اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت کے نیفے میں ہی پستول چل جائے گا۔ ہم آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں، ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کو غلامی کی عادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی ہر بات کا جواب دیں گے، ہمیں بخوبی آتا ہے۔ آپ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر سے جواب دیں گے۔ اب میں اپنی کولیگ شیلا رضا صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ وہ روشنی ڈالیں اس الیکشن کی حقیقت پر۔ بہت شکریہ آپ سب کا، مہربانی آپ لوگ تشریف لائے۔ دیکھیے، الیکشن کوئی بھی ہو بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ عوام اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو دھاندلی کو باہر کر دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کو آپ نکال دو۔ تو ووٹ کو عزت آج جو مل رہی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی بی کے الیکشن سے لے کر اور آج کے الیکشن تک، جیسے کہ کہا کہ پری پول ریگنگ بھی ہوئی، الیکشن ڈے پہ بھی ہوئی، اور آفٹر پول بھی ہوئی۔ جی بی میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو اغوا کیا گیا، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، ری پولنگ کے نام پہ کوشش کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ وہاں پہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جس کو یہ ترقی کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کچھ اطراف کے لوگ انہیں خوش کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہے۔ ورنہ آج لاہور سے باہر جائیں، جو آس پاس چھوٹی چھوٹی ساری جگہیں ہیں ڈوبی پڑی ہیں، آج تک آپ کے پاس آپ کا سیوریج سسٹم نہیں ہے۔ کتنے عرصے سے آپ کے خاندان کی حکومت تھی۔ تو میں آج کے الیکشن کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، آپ 12 سیٹیں تو جیب میں رکھ کے ہی چلے تھے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار آ رہے ہیں آج کل، تو 12 سیٹیں تو آپ کی جیب میں ہی تھیں، آپ کی حکومت ویسے ہی بن جاتی۔ کیا ضرورت تھی کہ چودھری یاسین کی برادری نہیں ہے؟ اس سے پہلے کیا وہ بغیر برادری کے جیتتے تھے؟ کیا جاوید بڑھانوی کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ کیا بیرسٹر سلطان کے بیٹے یاسین سلطان کو برادری کی وجہ سے ہرایا گیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس کی برادری کہاں پہ؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ راجہ بھمبر کے پرویز اشرف کی برادری کیا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ انقلابی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ چودھری لطیف اکبر کے مقابلے میں آپ نے جس کو کھڑا کیا اس کی شہرت کیا ہے؟ تو یہ 5-6 سیٹیں جس میں آپ نے صرف اس وجہ سے دھاندلی کی کہ کہیں جی بی جیسا حال نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ ابھی تک تو ہمیں 17 سے 20 سیٹوں کے درمیان کا ہی تانا ملتا ہے کہ یہ ایڈجسٹنٹ پنجاب سے جو ہیں سیٹیں یہ ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر تو مہارانی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے کہ لو تمہیں یہ دے دیا۔ تو اس کا آپ نے یہ نکالا نتیجہ کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ فائرنگ، آپ نے وہاں پہ ایسی چیزیں ملی ہیں وہاں پہ کہ جس پہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کا وہ حصہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے پوری بک کا، جو کہ ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ پاس ہونا چاہیے۔ یہ ساری آپ کی پولنگ کے اوپر دھاندلی کی، ووٹ کو عزت دو کی مثالیں۔ اور آج جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو اتنی ڈھٹائی سے کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ نے کیا بھیجا؟ تو بھائی الیکشن کمیشن کے پاس آج 1 بجے سے پہلے 26 کمپلین گئی ہیں۔
9 بجے جب صبح ہوئی ہے اس سے کہ جس وقت آپ کی پولنگ شروع ہوتی یا کوئی خبر بننے کا ٹائم ہوتا، اس سے پہلے ہی آپ نے آج بنی منہاسا اور بنی مالدارہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، راستے بند تھے اور وہ شاید ابھی تک نہ کھلا ہو. میرے پاس یہ پوری ایک تفصیل ہے اور آپ بھائیوں کو بھی ہم نے دے دی ہے کہ 1 بجے سے پہلے 29 کمپلینٹ تھیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سینٹرل باغ پولنگ اسٹیشن 9 مالدارہ گورنمنٹ پرائمری اسکول کی آئی ہے کہ اس کو بھی ہوسٹیج کر لیا گیا اور وہاں پہ ووٹ کو عزت اس طرح دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے دھڑا دھڑ جعلی اسٹیمپ لگائے جا رہے ہیں. میں آپ کو کہاں کہاں کی بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں کرسن ڈھائرہ بالا حلقہ حویلی 168 پولنگ نمبر، ٹھیک ہے، 168 پولیس سے میٹیریل چھین کے جو ہے فائرنگ کی گئی. کیونکہ یہ نام ایسے میں سارے پڑھ سکتی ہوں، میری ساری کمپلینٹ بھیجی ہوئی ہیں. تو یہ ووٹ کو عزت دینے کے جو آپ کے طریقے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وہ سامنے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارا MNA ہے، گولی لگی ہے، خون بہا ہے، لیکن پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے کہ اسے ہم ملک سے باہر بھیج دیں گے. لے کے آئیں گے ہم اسے اسمبلی میں، آپ دیکھیں گے اسمبلی میں وہ آیا ہے اور CMH میں اس کو دکھایا گیا تھا. آپ کتنا جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولو جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ سچ پہ غالب آ جائے، لیکن ہم آنے نہیں دیں گے. اور یہی میرا آج آپ سے کہنا ہے کہ واقعی آپ یہ حکومت بنا لیں گے لیکن آپ کبھی کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے جیسے آج تک آپ نے کیا. آپ کی خواتین پریس کانفرنس کریں گی لیکن سوال لینے کی اجازت نہیں دیں گی کہ کوئی ان سے سوال کر لے. پبلک میں نہیں جائیں گی، صرف وہاں جائیں گی جو کنٹرولڈ ہو اور پھر وہاں پہ اپنی مرضی کے نعرے لگوا لیں گی. تو یہ حکومت نہیں ہوتی ہے. حکومت وہ ہوتی ہے جب آپ کے کینڈیڈیٹ کو لوگ دل سے تسلیم کریں، دل سے چاہیں، دل سے ووٹ ڈالیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہو گئی اور GB سے لے کے کشمیر تک پنجاب موٹیویٹڈ کیمپین ان لوگوں سے چلوائی گئی جن کو عوام نے نہیں پوچھا. کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے گھر میں نہیں پوچھا جاتا، ان سے کیمپین چلائی گئی، بلو دا بیلٹ باتیں کروائی گئیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو تک پہنچا گیا. تو کوئی بات نہیں، آج شام 5 بجے کی بات ہے، جیت جائیں گے آپ، جیت جائیں. آپ کو چاہیے تھی ضیاء قمر کی سیٹ، آپ نے وہاں بہت دھاندلی کر لی. آپ کو چاہیے ہوگی LA 16 جہاں پہ آپ نے بہت دھاندلی کر لی. لیکن کل سے آپ ویسے ہی 20 تک کہتے ہیں، کوئی گنتی کہتا ہے آپ کی، کوئی 17 تک کہتا ہے، لیکن یہ 17 اور 20 سے الٹی گنتی شروع ہوگی، 100 سے نہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. شکریہ جی. مجھے بڑی حیرانگی ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا. چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں جہاں آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرتے رہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں جہاں پر آپ گھوم پھر کے وہیں سندھ پہ آ جاتے ہیں. میں تھوڑی سی کارکردگی آپ کو آپ کے پنجاب کی بتا دوں. ہم نے بڑے دعوے سنے، ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے کہ لاہور بڑا سیکیور شہر ہے، پنجاب میں عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، پنجاب کی عورت بڑی مضبوط ہے، پنجاب کی عورت جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے اس کے سر پہ تاج ہے، اس کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. میں نے بڑے بڑے دعوے سنے فرام دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کو آپ سیف سٹی کہتے ہیں وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی 19-20 سال کی بچی، اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اور کرتا کون ہے؟ ایک سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. رفع دفع بات کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پنجاب کی عورت بڑی محفوظ ہے اور اگر کوئی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو آنکھ نوچ لیں گے. بڑے بڑے دعوے ہم نے سنے اور بڑی خوشی ہوئی بحیثیت ایک عورت کی. مجھے پلوشا کو، شیلا باجی کو بڑی خوشی ہوئی. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب عورت محفوظ ہوتی ہے. لیکن آپ جس شہر کی بات کرتے ہیں، جس شہر کے دعوے کرتے ہیں،
کہ وہ محفوظ ہے اور بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ہے، اسی شہر کے ایک تھانے میں ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور اس پہ کسی کو پشیمانی نہیں ہے. آپ کے پنجاب کے اندر CCD بنائی گئی 2025 اپریل مئی کے اندر بنائی گئی اور کہا گیا جی کرائم کنٹرول کریں گے. وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے، وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا. اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے، اس کے اوپر ہیومن رائٹس آف کمیشن نے اعتراضات اٹھائے. 670 CCD لیڈ انکاؤنٹرز ان پنجاب، 670. اٹس اے ہیوج فگر. اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ نے عدالتیں بند کر دی ہیں؟ کیا آپ نے انصاف کے دروازے بند کر دیں؟ آپ نے بس یہ کہا ہے کہ جی گولی اٹھاؤ مار دو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تھوڑی سی اوپر اونچ نیچ کر رہا ہے. تو آپ نے تو قانون بند کر دیا، آئین بند کر دیا، قانون بند کر دیا، انصاف بند کر دیا. آپ نے کہا کہ جی مار دو. اگر یہ انصاف آپ کے پنجاب میں دینا ہے تو اس قسم کا انصاف سندھ میں نہیں ہوتا. جی ہم بندوق اٹھا کے گولی نہیں مار دیتے، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں. پھر آئے جی بچوں کی باتیں. مجھے آج میرے دل کو تکلیف ہوئی. آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر 1914 کیسز چائلڈ ابیوز کے پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، جس میں بچوں کے ساتھ مولسٹیشن ہے، پورنوگرافی وغیرہ تمام چیزیں. اور اس کے 90% وہ کیسز پنجاب سے ہیں. 90% آف دوز کیسز آر فرام پنجاب. اس کا مطلب ہے 1700 سے زیادہ کیسز صرف پنجاب میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کے ہیں. خدا را بڑا اچھا لگتا ہے پریس کانفرنسز، بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ صفائی ستھرائی ہے، لیکن وہ ایسے شہر کا کیا فائدہ جہاں آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جہاں آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، جہاں آپ کے بچوں کی پورنوگرافی بن رہی ہو، جہاں پر آپ کی عورت کے ساتھ تھانے میں ریپ ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیدھی گولی مار کے ہلاک کر دیں ایک بے گناہ کو، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی مقدمے کے. اور پھر آپ بات کرنے چلتے ہیں موازنے کی سندھ اور پنجاب کی. ابھی حالیہ بارشوں میں کیا حال ہوا ہے پنجاب کا؟ شالہ باجی نے تو صرف لاہور کو چھوڑ کے باقی شہروں کی بات کری. لاہور میں جس میں آپ نے پورے پنجاب کا بجٹ لگا دیا ہے، اس باقی پنجاب جو ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، سارا بجٹ آپ کا لاہور میں ہے. لیکن کیا سڑکیں ڈوبی ہوئی تھیں. ہمیں تکلیف ہوئی، ہمارے بھائی بہن وہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر بارشوں کی وجہ سے جو سیوریج بہہ گیا، جو چھتیں گر گئیں، اس کی وجہ سے اموات ہوئی. ہمیں تکلیف ہوئی. ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی، ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ دیکھو جی، یہ دیکھو یہ پنجاب کا یہ حال ہے بارشوں کے اندر. جو آپ کرتے رہے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں. خدا را آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں، پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں. یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں. نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے، عدالتوں سے انصاف ملے، آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے، آپ کی عورت محفوظ ہو. وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے، دیر از نو کرائم ان پنجاب، دیر از نو کرائم ان لاہور، وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے، ہم سب کو دکھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں، وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر، وہ جیب سے ہی نکلیں، وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلیں آپ کی. وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں، لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی، وہاں پر جناب مانسہرہ سے جو کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا حلقہ ہے، اپنا پولنگ سٹیشن ہار گئے. وہ یہ آپ کی مقبولیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ AJK کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے، جو آپ بنانے جا رہے ہیں، 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں،
لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، تکلیف میں ہے، بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے، اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے گا. شکریہ. میڈم، جس طرح کی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہے، اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ بالکل فلی گاندھی جو ہے ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی مطلب جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں، تو کس حد تک آپ جائیں گے اس گاندھی کو روکنے کے لیے، یا لوگوں کو بتانے کے لیے، یا پی ایم ایل کو مجبور کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہماری تمام کمپلینٹس ہیں. ٹھیک ہے، آج کی بھی، اس سے پہلے کی بھی ہمارے پاس ثبوت ہے کہ 11 سے 25% تک ٹرن آؤٹ میر پور میں رہا، لیکن جیسے ہی پولنگ اسٹیشنز قبضہ ہوئے 25 چڑھوئی کے 90 سے 95% تک گیا. اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس جو ہیں شہیدوں کے گھر والے بھی ہیں. تو یہ سب وہ ثبوت ہیں. نہیں مانیں گے، آج تک ان کا دن ہے، کر لیں وہ کرنا ہے، پھر ہماری پارٹی کا موقف سامنے آ جائے گا. اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو پنجاب میں جو رزلٹ آیا تھا اس کے بعد کہ جی بی کے رزلٹ کے بعد سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے وہ انسان کی ایمانداری میں ہی ہوتی ہے. جی آپ لوگوں نے ایک معاملہ ان کے ساتھ مس ہینڈل کیا جس کی وجہ سے آج آپ سے لوگ ناراض ہیں. دوسری بات، جب آپ کے پرائم منسٹر تھے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے تو لگی بات ہے کہ وہ بالکل ہی بے اختیار ہے. انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی کہا کہ میرے لیے بات چیت کے دروازے ہم نے کھلے رکھے، لیکن حضرت حسین کے پروگرام میں ایک میسج آیا کہ بات چیت نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد وہ بات چیت نہیں ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی حکومت کے بھی ہاتھ بنے ہوئے تھے؟ آپ لوگوں نے بھی آج تک نہیں بتایا کہ حکومتیں کون چلا رہے ہیں. جب آپ کی پارٹی انتخابات میں ڈیمیج ہوتی ہے تو سب اس طرح کی باتیں آواز اٹھاتے ہیں، تو وقت کے اوپر کیوں کام نہیں کیا جائے؟ دیکھیے، ہمیں صرف ایک 6 مہینے کے لیے تقریباً حکومت ملی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بات نہیں کی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرائم منسٹر نے کوشش کی. ہمارے پرائم منسٹر نے ضرور کوشش کی، لیکن یہ جو تمام آگ لگی، یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ ان وزراء کی پریس کانفرنس سے لگی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 12 نشستیں ہم جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں. ان کے وزراء کی اس بیان نے آزاد کشمیر میں آگ لگا دی، اور یہ بیان انہی وزراء کا ہے جو آج روز ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس ملک میں جس کی جتنی جو ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ہے سیاسی جدوجہد کرنا، جو ہم کریں گے. آپ جواب دینا چاہیں گے جاوید صاحب؟ میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے 38 پوائنٹس تھے، 35 پوائنٹس ایسے تھے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہو سکتے تھے، وہ کیے گئے. باقی کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا، اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور یہی ایک طریقہ ہے. جی آپ بولیں. اچھا، میں بھی اسی میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک جو ہے نا تسلسل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کشمیر گورنمنٹ. آپ سب کو پتہ ہے، آپ بڑے مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، باتوں کا بھی علم ہے، کانسٹیٹیوشن کا بھی ہے کہ کیا ہمارے پاس اختیارات ہیں. اے جے کے گورنمنٹ نے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز تھے، جیسے میڈم نے کہا، وہ سارے 1 بائی 1 نوٹیفائڈ ہو چکے تھے. اب لیجسلیشن جو ہے نا، وہ لیجسلیشن جو ہوتی ہے وہ ود دا کنسنٹ آف چیئرمین اے جے کے کونسل. اب یہ ہمیں کنسنٹ دیتے تو ہم وہ اس کے لیے بھی تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ ہم تیار ہیں، بیٹھ کے جو باتیں ہو سکتی ہیں ریفیوجیز کی سیٹس کی بھی، وہ بھی حل کرنے کے لیے تیار تھے. اب تو یہ مدعا ویسے ہی ہمارے گلے پڑا ہے، ہم ناکردہ گناہ ہیں اس میں. نہیں، ہم پھر بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل تو کہیں سے نکلنا ہے، اور یہی ایک حل ہے کہ اس طرح سے کیا جائے. میرا نام عثمان خان ہے، میں سما ٹی وی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ابھی الیکشن چل رہا ہے، اور جس سیٹ پہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو ہروا رہی ہیں یا مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں اسرا میں، وہ تو ابھی کافی اچھی پوزیشن ہے.
देखिए, मैं हरवाना और जिताने की बात नहीं कर रही, मैं उस रवैये की बात कर रही हूँ जो नून लीग अपना रही है। नहीं, मेरा दिल नहीं आपका सवाल जरा आप अपने सवाल को दोबारा प्लीज रिफ्रेज करें। हम अपने कैंडिडेट को हरवा नहीं रहे, हम हुकूमती धांधली को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम इनको हरवा रहे हैं। मैंने सुन के जवाब दिए। मेरा सवाल ये है कि अभी रिजल्ट नहीं आए। अच्छा, मुझे जवाब अभी से अनाउंस कर दिया कि नहीं, हुकूमत ने 12 बजे अनाउंस कर दिया हुकूमती गुजराने के हम जीत चुके हैं। आप उस पर गौर कीजिए। नहीं, हम 1 बजे तक अगर हम 26 कंप्लेंट करेंगे और सबसे ज्यादा कंप्लेंट जिया कमर के हलके की होंगी तो हम उनकी कोशिशों पे बात कर रहे हैं। हम क्यों हरवाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो कश्मीर में हुआ उसका शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ ये कहा चलेगा या उनके लिए बुराया आप लोगों की तरफ से? देखिए, हम ये समझते हैं, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हमें इन बेईमानियों का हिसाब चाहिए और नून लीग को इसका जवाब देना होगा। जो उनका जवाब होगा ऐसा ही हमारा भी काम होगा। आप लोगों को अंदाजा हो रहा था, बल्कि पहले बदले में ये अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। इसके बावजूद इलेक्शन में क्यों आप लोग शामिल हुए जब आपको ये पता था कि गांधी पहले बदले में भी आपने शिकायत की, कोई ऐसा नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस भी नहीं दिया, बल्कि शाम को उन्होंने धरने पे कह दिया कि पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत नहीं है, फिर भी आप अपने इलेक्शन में कोई शिरकत की। दूसरा, अब आप अपनी पार्टी को क्या तजवीज़ देंगे कि क्या हुकूमत के साथ ताउन जारी रखना चाहिए? देखिए एजाज साहब, हमारे चेयरमैन ने ये बार बार कहा और ये इस मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये एक एक्शन रीप्ले है जो इस मुल्क में कई दहाइयों से हो रहा है कि इस किस्म की धांधली होती रही है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करें और हम इनके लिए मैदान खुला छोड़ें। आज अगर इलेक्शन में धांधली हो रही है तो पीपल्स पार्टी इस पर जो शोर मचा रही है उससे हुकूमत को तकलीफ़ हो रही है और पूरी दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि जो ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिस पर ये इतरा रहे हैं, वो हुकूमत धांधली की पैदावार है। लिहाजा अगर हमने इसमें हिस्सा लिया है तो एक सियासी हिकमत अमली है और बिल्कुल तुम बोलो। ये बताइए कि बिलावल साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े अच्छे बेहतरीन इंसान हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो है उनके लिए काम खराब करना चाहते हैं, तो कौन है उस ऐसा दुश्मन उनकी पार्टी में जो बिलावल साहब को लोगों को बताना चाहते हैं या पीपल्स पार्टी? देखिए, बिल्कुल एक क्लियर बात है कि जब एक सूबे की हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत एक एलआई पर, एक इत्तेहादी पर बमबारी करती है तो उसका हदफ हम नहीं है, उसका हदफ जो है वो वफाकी हुकूमत है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। लिहाजा इनके अपने घरेलू झगड़े हैं उसकी जद में ये जो है हमें भी क्रॉस फायरिंग में ले आते हैं। हम सिर्फ बहाना है, निशाना जो है वो वफाकी हुकूमत है। आखिरी सवाल वहाँ से जो है कशीदगी बढ़ने लगी और ये कशीदगी जो है कश्मीर में आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आखिर इसकी वजूहत क्या है कि एकदम अचानक जो है वो आपके वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि इनको आदत है शायद गुलामी की। हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इनके ग़ुलाम नहीं हैं। हमें जो बात जहाँ गलत लगेगी, जो बात गैर आईनी लगेगी, जहाँ धांधली नज़र आएगी वो हम बोलेंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे और जहाँ हमारा हक मारा जा रहा है, अवाम का मैंडेट मारा जा रहा है, उस पर आवाज़ उठाना हमारा आपका सबका फ़र्ज़ है। मैडम, 5 साल के दौरान हुकूमतों की जो है मैंडेट के खिलाफ जो तब्दीली होती रही है, आज़ाद कश्मीर उसका नतीजे में वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी बनी और अवाम की तरफ से बड़ा रद्द-ए-अमल आया। क्या आप ये बता सकती हैं या आप ये कहेंगी कि मौजूदा जो नून लीग की मुतनाज़ा हुकूमत बनने जा रही है इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी को जरूर की इलेक्शन की कारकर्दगी जो है वो वाज़ेह करेगी? क्या अवाम की सतह से भी इसका रद्द-ए-अमल आएगा, लोग इसको हुकूमत को तस्लीम करेंगे, उसकी साख क्या होगी? देखिए, इसकी साख ज़ीरो होगी, सिफर। और इस हुकूमत जो ये करना चाह रही है वो इसका एक एजेंडा है, ये उसमें कतई नाकाम होगी। और इस आज़ाद कश्मीर में अगर अनरेस्ट मज़ीद फैला तो उसकी ज़िम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मुस्लिम लीग नून पर होगा। ना, जैसे मैंने पहले कहा, ये किसी मामले में अवाम का एतमाद रखेंगे, ना कहीं फ़रीक बन सकेंगे, ना सालिस बन सकेंगे, ना कोई किसी से मुज़ाकरात कर सकेंगे। और ये एक नवश्ता दीवार है कि ये जो होने वाला है ये
جو ہے بہت بڑی بدشگونی نہ صرف کشمیر کی سیاست نے بلکہ اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی پڑے۔ آخری سوال ہے کہ ایک تاثر پیدا ہوا ہے بہت زیادہ کہ ججز کے معاملے پر جو صدر مملکت صاحب ہے وہ ناراض بھی اور پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں، تو آخرکار وہ کون سے تحفظات ہیں کیونکہ آپ کا نمائندہ بھی تو جوڈیشری کمیشن میں؟ دیکھیے صدر مملکت جو ہیں وہ ان کے پاس ایک اپنا آئینی اختیار ہے، وہ کسی سمری پر چاہیں دستخط کریں نہ چاہیں نہ کریں، اگر وہ غلط سمجھتے ہیں وہ نہ کریں، یا وہ جب مرضی چاہیں کریں، ان کے پاس ایک اختیار ہے، وہ اگر اپنے اختیار کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے حکومت کو اس کو قبول بھی کرنا چاہیے، برداشت کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم نے جیسے کہا ہم لوگ ان کے غلام نہیں، ہم اپنی پیس پر اپنی سپیڈ سے اپنی رفتار کے مطابق اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق چلیں گے۔ ہم نہ کسی کے کہنے پر دوڑ کر گڈھے میں گرتے ہیں، نہ ہم اپنی بساط سے زیادہ اونچی چھلانگیں مارتے ہیں۔ ہم اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے تحت صدر مملکت جو فیصلہ کریں گے، جو ان کو لانے والے ہیں، جو وزیر اعظم شہباز شریف کو یہاں بٹھانے والے ہیں، یہ نہ بھولیں کہ وہ صدر آصف علی زرداری ہیں، جن کا استعفے کا مطالبہ یہ آج کل برسات ہے تو برساتی مینڈک آج کل بہت کر رہے ہیں، لیکن اس مطالبے کے لیے بھی ایسے لوگ لاتے ہیں، پیادے لاتے ہیں جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں۔ اگر انہوں نے یہ مطالبہ کرنا ہی ہے تو ان کے جو لیڈرشپ ہے بڑے، وہ آئیں سامنے، وہ صاف کھل کر بات کریں۔ تو یہ وہی ہے، چلمنوں کے پیچھے سے باہر آئیں اور ہمت کر کے بات کریں۔ ہم آپ کے اتحادی ضرور ہیں لیکن آپ کے غلام نہیں ہیں۔ آپ کے عہدے صدر زرداری کے مرہون منت ہیں، سیاسی قیامت بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور آزاد کشمیر الیکشن پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔